गिन नहीं सकता। इतनी नेमतें रब ने दी, इतने कर्म अल्लाह ने किया, और हम क्या उस रब के लिए 2 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट के लिए इबादत नहीं कर सकते? तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, रब को क्या जवाब देंगे? गौर फरमाइए, उलमा ने लिखा है कि क़यामत में कुछ लोग इकट्ठे किए जाएंगे रब की दरबार में। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरे बंदे से पूछो कि मैंने तुम्हें उम्र कितनी दी, 80 वर्ष की दी, 90 वर्ष की दी, 60 वर्ष की, 50? कहा मौला? कहा मेरी इबादत कितनी की? कहा मौला मेरे 10-12 बच्चे थे, 2-3 तो मेरी बहनें थी, 10-15 तो मेरे भाई थे, मैं उनके लिए कमाता था, खेत चला जाता था, इसलिए मैं उनकी इबादत नहीं कर सका, तेरी बंदगी नहीं कर सका। कहा अच्छा मेरे दाऊद को बुलाओ। अल्लाह के नबी को बुलाया। कहा फरिश्तों मेरे दाऊद के कितने बेटे थे? कहा मौला तेरे दाऊद के 100 बच्चे थे। कितने? 100 बच्चे। ए बंदा, तुझे मैंने 2-4 बेटे दिए और मेरे नबी को मैंने 100 बेटे दिए, ये कभी मुझसे गाफिल नहीं हुआ, इसने एक टाइम की भी नमाज नहीं छोड़ी, बच्चों को भी पाला, मेरी इबादत भी की, जिम्मेदारी भी निभाई और खिदमत भी की। जब अल्लाह का नबी दाऊद 100 बच्चों का बाप बन के गाफिल नहीं हुआ, तो नादान तुझे 4 बच्चों ने कैसे गाफिल कर दिया? तू पूछता है लाओ ले जाओ इसको दोज़ख में डाल, खत्म। क्या काम की ताबीर? ये झूठे बहाने किस काम के? इंदिरा गांधी की थोड़ी हुकूमत है इधर उधर करके निकल जाओ मोदी के पास। खुदा के वहां ये नहीं चलता है, न रिश्वत चलती है। दूसरा बंदा ला गया, बंदा बोल तूने इबादत की, इबादत उम्र कितनी? मेरे रब इतनी उम्र हुई। कहा तूने मेरी इबादत कितनी की? कहा मौला मुझे टाइम नहीं मिला। कहा क्या काम कर रहा था? कहा मौला मैं बादशाह था, तूने मुझे बादशाह बनाया, तो मैं इनकी सेवा करता, मुसलमान की करता, हिंदू भाई की करता, ईसाई की करता, यहूदी की करता, मजदूर की करता, सेठ की करता, दुकानदार की करता, पूरे मुल्क में मैं लगा रहा, मुझे टाइम मिला ही नहीं कि मैं तेरी नमाज पढ़ता। अच्छा, अरे मेरे सुलेमान को बुलाओ, बेशक, वाह, मेरे सुलेमान को बुलाओ। वाह, अब अल्लाह का नबी सुलेमान को लाया गया। इस बुद्धू के पास तो टट्टूड़ी हुकूमत थी और सुलेमान के पास पूरी कायनात की हुकूमत, दुनिया का बादशाह, इंसानों का बादशाह, जिन्नों का बादशाह, फरिश्तों का बादशाह, ऊंट का बादशाह, दरिया का बादशाह, जमीन का बादशाह, जर्रे जर्रे की बादशाही थी, जितनी खुदा की खुदाई मेरा सुलेमान सबका बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान सारे फरिश्तों देखो 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 मेरे सुलेमान के नाम अमाल में कितनी नमाज कज़ा की? का मौला एक भी नहीं, एक भी नहीं। घोड़े पे नमाज पढ़ी, ऊंट पे नमाज पढ़ी, हवा में नमाज पढ़ी, और तख्त इनका हवा पे उड़ता वहां नमाज पढ़ी। मौला जिंदगी गुजार दी, दुनिया को सुधारा, मगर खुद ने एक वक्त भी नमाज कज़ा। ए फरिश्तों बताओ, तेरे इतनी सी हुकूमत थी तो तू नमाज से मुझसे गाफिल हो गया, और मेरे नबी के पास दुनिया की बादशाह थी मगर मेरी याद से गाफिल नहीं। फरिश्ते ले जा इसको दोज़ख में, झूठा है, कोई बच्चा नहीं। मेरा अजीज न कोई वकील होगा न कोई फर्जी बाड़ा होगा, ये दुनिया की अदालत है कि 2 पैसे दे के छूट जाओ, फोन करो दूसरी दिन निकल जाओ। खुदा के सरकार में निकल नहीं पाएंगे, उसके पास सब कुछ लिखा हुआ है। हदीस में आया है कि एक गुनहगार आपकी मेरी तरह बंदा लाया गया, रब ने कहा इसके नाम है अमाल तोलो, तो कुरान कहता है, कुरान का फैसला कि वामिलुस्सालिहात वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र। दूसरी रिवायत में आया कि हर बंदे का नाम है अमाल तोला जाए, नदाओ मीज़ानुल अदल, किस थे हम इंसाफ की तराजू रखेंगे जिससे उनके गुनाह और नेकियों को तोला जाएगा। तोला गया। खुदा की कुदरत तोलते तोलते उसका गुनाह बढ़ गया और नेकी घट गई। तो रब ने कहा फरिश्तों क्या हुआ? रब सब जानता है, मगर ये आपके हमारे लिए तालीम है, ये जलसा इल्म का है। एक मास्टर साहब पढ़ाता है आपको स्कूल में, एक मौलाना हबीबुर रहमान पढ़ाते हैं आपको मदरसे में, एक मुफ्ती साहब पढ़ाएगा आपको मैदान में। ये 3 क्लास, एक स्कूल की क्लास, एक मदरसे की क्लास, एक मैदान की क्लास। ये स्कूल में मदरसे में आपको सबक देंगे दीन का पैगाम, मैं आपको मैदान में पैगाम दूंगा। ये क्लास हम जलसे इसलिए करते मौलाना कि दीन सीखें, हमारे बच्चों को पता चले, हमारी बच्चियों को पता चले, हमारे बुजुर्गों को पता चले कि दीन क्या है, दीन का पैगाम क्या है।
ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. آج غوث دنیا چلا رہی ہے تو کیا غوث نے تاش کے پتوں سے زندگی گزاری تھی؟ کیا ان کی عبادت کیا تھی؟ جو ماں کے بطن سے ولی بن کے آیا اس نے عمر میں کبھی تہجد کا سجدہ بھی کرا نہیں کیا. 40 برس سے عشاء کے وضو سے سومانی کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو باقی سونا حرام کر دے. جو رب کا ولی اتنی عبادت کرے، نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، نہ کھانے کا پتہ نہ پینے کا پتہ، نہ سکون کا پتہ نہ آرام کا پتہ، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہو. اللہ سے بھول گئے. ہمیں کوئی نماز کا پتہ نہیں، کوئی دین کا پتہ نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نامہ اعمال تولو، تولا، ایک گناہ بڑھ گیا. کہا اچھا فرشتوں کیا ہوا؟ کہ مولا ایک گناہ اس کا بڑھ گیا. تو کہا دوزخ میں بھیج دو. گناہ بڑھ گیا، گھٹ گیا، فیل ہو گیا، فیلئر کو تو وہی لکھیں گے. کہا اس کو دوزخ میں بھیجو. تو فرشتے لے کے اس کو روانہ ہو. یہ سرکار کی حدیث ہے. تو مڑ مڑ کے دیکھے گا. کیسے دیکھے گا؟ پوئتے دسندو مڑ کے. رب نے کہا اس کو پوچھو واپس کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو فرشتے روکیں گے، اے بندہ تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا فرشتوں سے کہا کہ میں نے سنا تھا ان علماء سے کہ رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. تو قہار کا تو جلوہ دیکھ لیا کہ گناہ بڑھ گئے تو مجھے دوزخ کا حکم مل گیا. صحیح آمنا صدقنا، سٹھو فیصلو، صحیح فیصلو. ماں گنہگار دوزخ جو حقدار، دوزخ صحیح ہے. مگر پوائنٹ چھوڑی ساتھ ہو کہ میں نے ان علماءوں سے سنا تھا رب رحمان بھی تو ہے، رب رحیم بھی ہے، رب کریم بھی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ رحمت میرے رب کی کہاں ہے؟ رحمت کہاں ہے؟ رحمت کہاں ہے؟ کہا فرشتوں کیا کہہ رہا؟ کہا مولا یہ بندہ کہتا کہ میں نے رب کا قہر تو دیکھا، جلال تو دیکھا، مگر رحمان والا رحم نہیں دیکھا. اس لیے مڑتا ہوں کہ شاید رحمان والا رحم بھی نظر آئے، رحم بھی نظر آئے، اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں. کہا میں نے اس کی ادا کو قبول کیا، گناہوں کو معاف کیا، وہ جنت کا سردار بنا. رحمت حق بہانے میں جوید، بہانہ میں جوید. اللہ کی رحمت شکل نتھی رسے کہ سوہنو آئے کہ غیر سوہنو آئے، وڈو آئے کہ چھوٹو آئے، امیر آئے تو غریب نہ. رب کے دربار میں امیری غریبی کچھ نہ. رب کے دربار میں فقط ہکڑو فیصلو آئے کہ جے عمل کیو وہ سٹھو آئے اور بے عمل برباد ہے. زندگی پابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی میں بندگی مانا عبادت. اگر عبادت آئے تو سٹھی سوہنی. اور زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی رب آساں کے دنی ان میں عمل جو کوئی واقع سٹھو کوئی سترو پہلو آئی کانا پوری زندگی گزارے چلیس لیکن عمل کچھ کر تو زندگی برباد. کوئی فائدہ، وہ عذاب ہے. گناہ کا ذخیرہ لے کے جائے، کچھ بھی ساتھ نہیں چلے گا. تو اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے بیٹا، تو زندگی کو اچھا کرو، اللہ کی عبادت کرو. پیر تاج حسین قبلہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائی. ایک انجیکشن لگایا تو بخار اتر گیا. یار آل رسول کے ایک انجیکشن سے عمر بھر کا بخار اتار گیا تو میرے والے آپریشن سے کیوں نہیں بخار جاتا؟ پیر صاحب نے تو انجیکشن میں آپریشن بھی کر رہا ہوں، سال اثر بھی نہیں کر رہا ہے. یہ ہے ولی کی نظر. ولی کی نظر پڑی تو ستارے بدل گئے اور مفتی چلا چلا کے بڈھا ہو جائے تو اثر نہ ہو. ایسا مت کرو. بتاؤ کہ ایک اللہ کے ولی نے پہلے کہاں میں ابھی کل پرسوں کہا گیا مولانا پتہ نہیں یاد نہیں، یہ برہان کا تلا تھا یا کنڈالا یا پتہ نہیں یاد نہیں رہا. ادھر کہیں ہمیشہ ہوتا ہے. تو بچے اپنے بیچارے گاؤں کے بدھو بکریاں، انہوں نے مجھے دیکھا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے. میرے آنکھوں میں آنسو آگے کہ میری قوم مسلمان ہو گئی. وہ بعد کی چیز ہے، مسلمان ہو گئی. ہمارا بچہ اتنا شعور میں آیا کہ مفتی صاحب کو دیکھ کے نعرے لگاؤ. وہ نعرہ ہی گدے بدھے کا نہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. اگر ہمارا بچہ اتنا سمجھ گئے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، تو ہماری محنتیں کامیاب، ہماری تقریر کامیاب، ہمارا پسینہ ٹپکانا کامیاب. تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ پیر تاج حسین کی نگاہ کرامت کا صدقہ ہے. یہ اشارہ کر گئے، انجیکشن لگا گئے
اور آپ کی ہماری قوم بیدار ہو گئی. واہ 11ویں شریف ہے. مولانا فون ارے بھائی مجھے ٹائم نہیں. کہا نہیں حضرت آنا پڑے گا, آنا پڑے گا. یہ کیا جذبہ ہے. مالدار تو اللہ کا کرم آپ پہلے بھی تھے ہے نا, کمی بیشی تو تھی نہیں. 2 پیسے اللہ نے پہلے دیے تھے, 2 پیسے آج بھی ہے. مگر یہ جذبے, یہ لنگر چل رہا ہے غوث پاک کی یاد بے میں, شک واہ اپنے بھی کھا رہے ہیں. ہندو بھائی ابھی میں وہاں دیکھا تو کئی ہندو بھائی تھے, بڑے ادب سے بیٹھے تھے. تو یہ کس کا صدقہ ہے بھئی؟ یہ لنگر کوئی ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, غوث اعظم کی جاگیر ہے. اور غوث ہمارا نہیں ہے, غوث سب کا ہے. ان کے در پہ جو جاتا ہے وہ بیڑا پار کر کے جاتا ہے. آپ اجمیر جاؤ تو مفتی صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے, سید صاحب پیچھے کھڑے ہیں, اور سردار و برہمن آگے کھڑے ہیں. واہ ولی کا دربار سمندر کی طرح ہے. سمندر میں گائے کو پینے کا حق ہے تو لومڑی کو بھی پینے کا حق بے شک واہ 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 تو ولی کی دربار سمندر ہے, دریا ہے, میٹھا پانی سب کو پینے کا حق ہے. تو یہ لنگر چل رہا ہے, یہ لٹایا جا رہا ہے. اور کہاں گیا تھا میں رات, ہاں کیا نام وہ بارمیر. تلک نگر. ارے میں نے کہا سیٹ کیا پکایا؟ حضرت میں نے کچھ نہیں, ہم نے سیرا پکایا ہے اور کیا نام پلا بنایا ہے, گوشت بنایا ہے, روٹی بنائی. تیرے باپ کی شادی ہو رہی ہے کیا؟ غور کرو, غور کرو. آپ اتنا خرچہ کس پہ؟ غوث اعظم کے نام. واہ واہ کون کھائے گا؟ مفتی صاحب, میں تو گوشت کھاتا ہی نہیں. یہ پوچھو مولانا سے, ابھی چھاچھ اور دہی پیا, گوشت یہ بچے کھائیں گے. صدقہ کس کا ہے؟ غوث اعظم کا. بے شک یہ ہمارے ہندو بھائی کھائیں گے, صدقہ کس کا؟ غوث اعظم کا. یہ ہمارا سید کھائے گا, صدقہ کس کا؟ غوث اعظم کا. یہ مفتی صاحب کھائیں گے, صدقہ کس کا ہے؟ انہی کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, انہی کے صدقے پہ زندگی گزارتے ہیں. تو اس ولی نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ صاحب نیند آتی تھی رات کو. سید صاحب نیند آتی تھی تو پیڑ کا یوں شاخ پکڑتے تھے. کیوں؟ تاکہ گرے. واہ بے یہ شک غوث کا کردار ہے, یہ غوث ہے, اس کو غوث کر. تو آپ نے ٹہنی پکڑ لی تاکہ گر نہیں پاؤں. پھر جانور آتی تھی, چڑیا کے یار یہ تو یہ صافہ پہنتے تھے, تب کہتا یہ تو ہوا کہ پیڑ بہت بڑھیا ہے, وہیں گھونسلہ بنا دیا, گھونسلہ بنا کے انڈا دے دیا. خدا کی قسم وہ انڈے پہ آ کر جانور بیٹھا, اس کی ماں, اور انڈا پرندہ بن گیا, پرندہ بن کے اڑ بھی گیا. اور میرے غوث کو پتا نہیں چلا, تب انڈا دیا, تب بچہ بنا, تب پروان چلا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہو. نعرہ تکبیر, رسالت, رسالت تاج حسین صاحب جیلانی. ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق, اور تمہارے غوث کا یہ کردار, اللہ کے ولی کا یہ اسٹیٹس کہ راتی گزر گئی, پتہ نہیں چلا استنجا تب کی, بیت الخلا تب گئے. نہیں, ولیوں کا دل بھی تو نور ہوتا ہے یار. پیشاب وہ کرے جو انسان ہے, خلا وہ کرے جو انسان ہے, کھانا وہ کرے جو کھائے, پیشاب وہ کرے جو پیے. میرا غوث کھا نہیں رہا ہے, پی نہیں رہا ہے, دنیا کا اناج نہیں, اللہ کا نور کھا رہا ہے. اللہ کا نور, تو نور میں کوئی نہ تو پیشاب کی حاجت نہ کھانا کیا ہے. یہ ولی ہے میرے پیارے, یہ اسلام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف گئے, جس کی ہم آپ تقلید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حنفی مسلمان. زور سے بولو بیٹا, کون سے مسلمان ہو؟ حنفی. پیر ہمارا غوث ہے, مگر امام ہمارا امام ابو حنیفہ. بے شک ابو حنیفہ نے 70 مرتبہ خدا کا دیدار کیا. بے شک بے شک. کس کا دیدار کیا بیٹا؟ رب کا دیدار. اور اپنی روایتوں میں آیا ہے کہ جو مسلمان محبت والا آپ کی طرح, سید صاحب کی طرح صوفی آدمی, ایک مرتبہ خواب کے اندر سپنے میں رسول کا دیدار کر لے. کس کا دیدار کر لے؟ رسول اللہ کا, تو دوزخ کی آگ اس پہ حرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے میرے نبی کا دیدار کرے, اس پہ دوزخ حرام, تو جو رب کا دیدار کرے, واہ واہ اور وہ بھی 1 2 نہیں, کتنی مرتبہ؟ 70 70 واہ واہ. کیا اس سے بڑا کوئی ولی دنیا میں آپ کو نظر آئے گا؟ کیسا علم تھا, کیسا دماغ تھا, کیسا جذبہ تھا,
कैसी इबादत थी, कैसा इश्क था कि जिसकी मिसालें नहीं। लैला मजनू तो फकीर है, उनका इश्क इनके सामने कुछ नहीं। मदीने आ गए। कहाँ आ गए बेटा? मदीना से। तो पेशाब तो इंसान की फितरत है। इमाम आजम को हाजत हुई, कहा मैं इधर जाऊं। इधर गए तो कहा इस रेत पे कभी नबी के कदम तो पड़े होंगे, तो इधर नहीं जाता, इधर चलूंगा। उतर गए तो दिल ने कहा अबू हनीफा यहाँ भी तो नबी गुजरे होंगे, वहाँ पेशाब करेगा जहाँ नबी ने कदम रखे। कहा इधर चलो, पश्चिम की तरफ, खाउड़ की तरफ। खाउड़ ये अच्छे है, इधर चले तो कहा इधर भी तो नबी का कदम। अब मदीने में चक्कर लगा रही मगर पेशाब नहीं कर। बेटा ये इस्लाम, जोर से बोलो क्या है, और जोर से बोलो इस्लाम। ये खतना करना गधों की तरह ये थोड़ी इस्लाम। खतना तो दूसरी कौम कहीं भी कराती, उधर जाओ यूरोप में। आज हमारे हिंदू भाइयों में आगे सियासत कि अगर खतना नहीं करोगे तो पेशाब की नाली में कीड़े पैदा होंगे और कैंसर पैदा होगा। खुदा की कसम सैयद साहब मेरे नबी ने सदियों पहले बात कह दी, साइंस आज उसी को सलाम कर रही है। कई गैर मुसलमान बच्चों के कैंसर हुआ, लेकिन मुसलमान किसी का कैंसर वहां नहीं होता। तो कहा ये क्यों हुआ कि चमड़ी बड़ी रही, गंदगी जमे होगी, उसमें कैंसर पैदा हो गया, लेकिन किसी मुसलमान को कैंसर नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया कि कोई मुसलमान हो चाहे हिंदू भाई हो वो अपना खतना कराए अगर कैंसर से बचना। अरे तुम तो आज के तो खतना कराओ, मेरे नबी ने सदियों पहले कह दिया कि खतना। नजर तो देखो मुस्तफा की, नबी ने जो पैगाम दे दिया, हमारी दुनिया जितनी तरक्की करती जाएगी नबी की अजमत को सलाम करती चली जाएगी। इमाम आजम इधर गए, इधर गए, इधर गए, कहा इधर नबी का कदम, इधर नबी का कदम। वापिस आ गए बेटा, वापिस आ गए। क्या किया? पेशाब नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि धरती किसकी? मदीने। यहाँ रसूल के पाए मुबारक, कदम सरकार जा पाँव मुबारकी, पैर मुबारकी ते पाया होगा, ते पेशाब किन कंदुस। एक दिन गुजरा, आदमी है, इंसान है। 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, पेशाब भी नहीं, खला भी नहीं, पेशाब भी नहीं, जंगल भी नहीं, सबर। अब आखिरी वक्त आया तो डॉक्टर ने नब्ज देखी हकीम ने कि बाबा मर जाएगा। कहा क्यों? कहा ये तो मालिक जानता, मगर इनकी नब्ज हल्की होगी। तब डॉक्टर ने कहा कि हजरत अब आपके लिए क्या तकलीफ? कहा मुझे मदीने से बाहर ले चल, आया हूँ मरने में, मदीने के लिए तुम बाहर गए। हुदूद मदीने से चल के मक्के के करीब पहाड़ियों में गए, तब ऊंट को रोको मैं पेशाब भी करूं। का कितना? का बेटा 10 दिन हो गए ना पेशाब किया ना खला किया। बीमारी नहीं है, पेशाब जो रोका, खला जो रोका, उसकी वजह से तकलीफ है। मदीने की हद खत्म हो गई, रामसर शुरू होगी, सेडुआ खत्म हो गया, अब करूंगा वो काम वहां नहीं करूंगा। मदीने का हुदूद खत्म, दूसरा जम्बू का इलाका आया तो पेशाब करो। ये क्या था? क्या कुरान ये कहता है कि मदीने में पेशाब मत करो? बैतुल खला नहीं, कुरान शरीफ तो नहीं कहता है। तो मेरे भाई आप कहेंगे मुफ्ती साहब फिर इमाम साहब ने पेशाब क्यों नहीं किया? इमाम साहब जंगल के लिए क्यों नहीं गए? जिंदगी खत्म क्यों कर रहे थे बेटा? इसलिए कर रहे थे कि उनका ईमान इतना मजबूत था कि हम उनको छू भी नहीं सकते। मदीना मेरे नबी की धरती है, मदीना मेरे नबी की है, रसूल के कदम पाक पड़े हैं, नबी की नजर पाक पड़ी है। मैं यहाँ कैसे पेशाब करूं? मेरा जमीन कहेगा अबू हनीफा उधर तू पेशाब करता है या कदमे यार पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम। एक और इमाम थे इनके बाद, इनसे पहले नहीं, इनके बाद एक दूसरे नंबर का, उसका नाम इमाम मालिक। बेशक आशिक रसूल। क्या थे बेटा? आशिक रसूल। आप कहेंगे मुफ्ती साहब केड़ो इश्क? असा के बुधाओ। इमाम मालिक जो केड़ो इश्क, जो सबका वडो इमाम थे, उनका इश्क ये था कि अगर आप ये कहते इमाम साहब असा के मसलो बुधा कि नमाज में केतरा फर्ज, गुसल की करूं, पानी जो रंग केड़ो हुजे, ही पानी आए ॾिसो थोड़ो कलर बदलजी वियो, पत्ता पाया पेड़ जा, ता हिनसा असांजो वुज़ू थींदो या गुसल थींदो कि न? इसको मसला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दीन की बात को समझना ये मसला है। साईं तकबीर यहाँ तक कहें कि यहाँ तक कहें, हाथ यहाँ बांधे कि यहाँ बांधे, सना पहले पढ़ें उसके बाद क्या पढ़ें, अतयात के बाद दुरूद पढ़ें तो कितना पढ़ें, ये मसला है। हमने बकरी ज़बह की
تو میری چھری کے دانت نہیں تھے. یہ اپنے گاؤں والی بات. بے شک. چھری کے دانت نہیں. تو بکری حلال تھی کہ حرام تھی؟ ہاں. میرا بیٹا گیلا. چھری کا گدھے کو کیا کتی کو گھاگرے سے کیا تعلق؟ ہاں ہاں گیلا. حلال کوئی چھری سے ہوتا ہے؟ حلال تو بسم اللہ سے ہوتا ہے. بے شک. واہ آپ چھری سے ذبح کرو, چاقو سے ذبح کرو, لکڑی سے ذبح کرو, لوہے سے ذبح کرو, لکڑی تیز کر کے ذبح کرو, پتھر کو تیز کرے ذبح کرو. اگر 4 رگ بکر کی کٹ گئی تو بکرا حلال. بے شک. واہ واہ دانت پھانت کہاں سے اٹھا کے لائے؟ کس گدھے نے کہہ دیا تم کو؟ واہ. اسلام کو پتا سائن ودن آج نکل حلال تھی دو میرا بیٹا خود مفتی بن گیا. واہ. اسلام کی تعلیم پڑھی. لا اکراہ فی الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین پاک میں کوئی تکلیف آئے گا. واہ واہ واہ. دین میں کبھی تکلیف آئے گا. الدین یسر. اسلام نور ہی نور ہے. بے شک. اسلام آسان ہی آسان ہے. واہ. آپ نماز پڑھو تو کیسا ہی پانی نہ تو ملے, پانی آئے گا نہ سائیں رکا ہے. تو بیٹا اسلام نے کہہ دیا کہ پوری زمین آپ کے لیے پانی. بے شک. واہ واہ. کوئی ہم کو کشمیر نہیں چاہیے, باڑمیر کے دھورے کافی. اب زمین پہ ہاتھ ملو. کیا کرو؟ زور سے بولو. ہاتھ ملو. ہاتھ مل کر کے چہرے پہ ملو, پھر ہاتھ مار کے آستین پہ ملو. یہ تیم ہو گیا. بس کیا ہو گیا؟ طیب ہو گیا. علماء نے لکھا کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے ہاں. تو اس کے 7 حصے پاک ہوتے ہیں. بے شک. چہرہ پاک ہوا, ہاں. دونوں ہاتھ پاک ہوئے, بے شک. دونوں پیر پاک ہوئے, شک. اور ناک اور پیشانی یہ پاک ہوا. یہ 7 حصے. وضو کرو گے تو 7 حصے پاک ہوں گے. اور پانی آئے کر ابھی بنی میں رہتا, پانی کی تکلیف آئے, رکار جو زمانوں آئے, نماز پڑھنی آئے تو مٹی پہ ہاتھ مل کے تیم کر دو. اللہ کے ولی نے کہا جب مسلمان تیم کرتا ہے تو اللہ اس کی رگ رگ کو پاک و صاف فرماتا ہے. کتنی نعمتی رب دے. وہ کرم کرنے پہ تلا ہے اور تم غداری کرتے جا رہے ہیں. یہ کیسا اسلام؟ کرم تو دیکھو کہ نہیں میرا بندہ تو تکلیف مت اٹھا. اگر پانی نہیں ہے تو پوری مٹی دے لیے پانی پانی. بے شک. واہ واہ. آپ اونٹ پہ جا رہے, زور سے بولو کس پہ بیٹھے ہو؟ اونٹ پہ. اونٹ تیز روی سے جا رہا, پیچھے دشمن آ رہا تلوار میں, سائیں ان کے مارو, ان کے مارو. اب اگر آپ نماز کا ٹائم ہو گیا, اگر رکتے ہیں واہ واہ واہ. اور جان بچانا بھی فرض, جان بچانا بھی فرض. فرض فرض. تو اب آپ جان بچائیں یا نماز پڑھیں؟ واہ. تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ نہیں, جان بچانا فرض ہے. واہ. کیا فرض ہے؟ جان جان. ارے جان ہوگی تو نماز پڑھیں گے. کیا قبرستان میں جانے کے بعد نماز پڑھو گے کیا؟ ارے ابھی کدن پورے میں نہیں پڑھو گے تو مدفن خانے میں کب سے پڑھو گے؟ وہ مدفن خانہ, یہ کدن پورا, ارے کدن پورا اور وہ مدن پورا, تو کیسے پڑھو گے؟ اس لیے جب یہاں نہیں پڑھو گے تو وہاں کون پڑھے گا؟ اس لیے اسلام نے کہا نہیں, پہلے اپنی جان کو بچاؤ, علاج کرو, حفاظت کرو, دشمن سے بچو, اللہ تمہاری جان محفوظ کرے. جب بچ جاؤ تو نماز پڑھو. بے شک. بے شک. بے شک. اب مومن کا بھی نماز, آپ جیسا دیوانہ کیسا ہے نماز قضا کین کر دو, نماز قضا کین کر دو, پنے مجھے جان ہری بنے. اسلام تو یہ کہتا ہے, اس کی یہ کہتا ہے. تو میرے نبی نے پاور دے دیا کہ اگر تو گھوڑا کا روکے گا تو دشمن مارے گا, گھوڑے کا رخ ادھر کرے گا کعبے کی طرف تو دشمن کی تلوار چلے گی. تو قرآن نے کہہ دیا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اے موجہ بانا جدھر تو جو رخ ہونا سجدو کرے گا. اتر کر دکھن کو کر, اتر کو کر, دکھن کو کر, پربت سر. اور یہ کون سا گاؤں ایک راجپوت والا تھا, باقا سر. کیا ٹھاکر کیا نام تھا جس نے پربت سنگھ والی تھا, ارے نہیں گاؤں کا نام کیا ہے؟ باقا سر. چاہے جا رہا باقا سر اور چاہے رامپور کی طرف ہو, سجدہ کرنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا رب کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اے میرا بندہ جدھر تیرا رخ ہے وہیں چہرہ کر لے, جدھر گھوڑا ہے ادھر چہرہ کر لے, جدھر اونٹ جا رہا ادھر چہرہ کر لے, جدھر سواری جا رہی ہے ادھر سجدہ کر, اور جھکنا رکوع کرنا ضروری نہیں, سر کا اشارہ کر. بے شک. واہ واہ. رکوع ہو گیا, یہ سجدہ. واہ. اشارے سے نماز پڑھ, اشارہ کرنا تیرا کام ہے, اور تیرے سامنے کعبے کو کھڑا کرنا میرا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اے موجہ بانا تجھے نہ منہ کندے مجھو کعبہ ادھے ہی بیٹھو. تو مولانا حبیب الرحمن سختی کہاں ہے؟ آپ بتاؤ. کوئی سکتی کہا بیٹا اسلامی سختی ہوئی نہیں. اسلامی تکلیف ہے حاجی صاحب؟ نہیں. تو آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں نہیں نماز پڑھتے؟
یہ ایک ڈسپلن ہے. جیسے اب آپ سب بیٹھے جی جی ماشاءاللہ, کیا کرو, زور سے بولو, بیٹھے ہو, ہاں منہ کی طرف, اتر کی طرف, میری طرف, اور زور سے بولو, میری طرف بولو نا. ہاں آپ کا چہرہ کدھر ہے؟ ہاں یہ اردو سمجھتے نہیں آ رہا, مجھے سندھی نہیں آتی, آپ کا چہرہ کدھر ہے؟ میری طرف ہے نا. اس کو کہتے ہیں رخ. رخ جہاں مقصد ہوگا وہیں چہرہ کریں گے. آپ کو دین سیکھنا ہے, دین سننا ہے, تو آپ نے چہرہ ادھر کر دیا, اور آپ کو سفر کرنا ہے تو چہرہ ادھر کریں گے. تو مسلمان جب نماز پڑھے گا تو اس کا کنیکشن اللہ سے ادھر سے ہوگا. تو ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, ہماری آنکھ میں طاقت نہیں کہ ہم رب کو دیکھیں. تو رب نے کہا بھی کوئی کلکتے کا, کوئی بمبئی کا, کوئی واقع پاکستان کا, کوئی پھاکاسر کا, کوئی بمبئی کا, کوئی عرب کا, کوئی بصرے کا, تو وہ ادھر ادھر منہ کرے گا تو کہاں مجھے دیکھ پائیں گے. تو میں ایک اصول بنا دیتا ہوں. رب نے, فرشتوں نے کہا مولا کیا, کہ میرا کعبہ میرا گھر ہے, کعبہ میرا گھر ہے, ادھر جو چہرہ کرے گا اس کی نماز قبول. چاہے کہیں بھی رہو, کلکتے میں رہو, بمبئی میں رہو, قاہرہ میں رہو, واقع انقرہ میں رہو, ایران میں رہو, بصرے میں رہو, یا بنگال میں رہو, برما میں رہو, ایتھوپیا میں رہو, ہرارہ میں رہو, یورپ میں رہو, عجم میں رہو, عرب میں رہو, کدھر رہو, رخ ادھر کر. سبحان اللہ. جہاں تمہارا کعبہ ادھر رخ کر دو, تمہاری نماز قبول. نماز قبول. ادھر آسانی کرنا, کعبے کو چہرہ کر کے نماز پڑھ لو. اب اگر آپ سفر میں ہیں, دشمن پیچھے ہے, اگر ادھر منہ کریں گے دشمن مار دے گا, جان چلی جائے گی. تو اسلام نے آسانی پہ کر دی. اب اس مجبوری میں کعبے کی طرف منہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. جدھر تمہارا گھوڑا چل رہا ہے ادھر ہی سجدہ کر دے. گھوڑا چلانا تیرا کام ہے, اور کعبے کو کھڑا کرنا بے شک. سبحان اللہ. الدین یسر یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. میرا نبی فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کرو, تکلیف مت پیدا کرو, محبت کے چراغ جلاؤ, عداوت کے خنجر مت جلاؤ. اسلام عداوت لڑائی کا پیغام نہیں دیتا ہے, اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے, اسلام پیار کا پیغام دیتا ہے, اسلام انسانیت نوازی کا پیغام دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے سرکار کیا ہوا؟ کہا میں نے رات جنت میں معراج میں گیا. کہاں گیا؟ اللہ سے ملنے کے لیے معراج. تو میں نے دوزخ کو, فرشتوں نے کہا سرکار یہ دوزخ ہے, یہ جنت ہے. ادھر دیکھا تو بلی کھڑی ہے اور ایک عورت کو کاٹ رہی ہے, عورت گری پڑی ہے, بلی نوچ رہی. میرے نبی کو رب نے دکھایا تاکہ نبی ہم کو دکھائے. ہم اللہ سے تو مل نہیں سکتے, اللہ کی بات سمجھنے کی طاقت. تو اللہ نے اپنا حبیب کو اپنا قاصد بنا دیا, اور حبیب نے ہم کو اپنا غلام بنا دیا. بلی نوچ رہی ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا ہی کیڑو کسو, یہ بلی پہ ان کے کاٹے, ان پہ بھی نوچے. کہا سرکار یہ عورت جو تھی, یہ اپنے گاؤں میں بلونے کرتے ہیں, بلونے بلونے آپ جانتے ہو, یہ بلونا کرتی. بلی آ کر کے بیٹی منہ ڈال دی. کیا کرتی تھی؟ منہ ڈال. تو روکری نے منع کیا, روکری کو آگے جلا. اپنے گاؤں والی ہوگی کوئی, جلا لایا, میرا دہی خراب کرتی, دودھ خراب کرتی, مکھن بیٹی خراب کرتی ہے. اس غریب نے بکری کو, بلی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے باندھ دیا. کیا کر دیا؟ دیکھو حدیث ہے, علم دیکھو آپ, اسلام دیکھو آپ. یہ اسلام, نماز تو ہے, روزہ تو ہے, مگر یہ بھی تو اسلام. دیکھو اس نے بلی کو باندھا تو بلی بیچاری کمزور جانور ہے. اب اگر روٹی کے ٹکڑے ڈالتے تو بلی زندہ رہے, ٹکڑے کھا لیتے. مگر اس نے تو بلی کو چھوڑا کہ وہ گھوم کے کھائے, اور نہ اس کو روٹی کے ٹکڑے دیے, تو تڑپ کے بلی مر گئی. بلی کیا ہو گئی؟ میرا پیارا سن, بلی کو مارے وہ دوزخ میں چلا جائے, کیا کرے؟ کس کو مارا؟ بلی. بلی اتنی سی. تو بلی کو مارنے والا دوزخ میں جائے گا, تو انسان کو اور بھائی کو مارنے والا کوئی جنت میں جائے گا؟ یہ آپ کا اسلام. ہم کیوں نہیں اسلام کو, لڑائی کیوں کریں, جھگڑا کیوں کریں؟ ان سالی مونچھوں کو آگ لگا دو, دل میں نور پیدا کرو. نہیں مفتی صاحب, ہمیں مونچھوں پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں رب کی رحمت پہ بھروسہ. مفتی صاحب مجھے برا بھلا کہہ دیا, میرا بھائی غلطی کر دی, اللہ اس کو معاف کرے. تو یہ بھائی آ کر پیر چومے گا, مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو, بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو,
ہم کیوں لڑیں؟ لڑنا کتوں کا کام ہے اور پیار کرنا فرشتوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے اب شک نبی کے غلام ہو۔ لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، مونچھوں کی بات پہ اکڑ کے شیطان پر جانا، یہ ہماری قوم کا کام نہیں ہے۔ مسلمان اسلام کا سچا پابند ہے اور اسلام عاجزی سکھاتا ہے، نیورت سکھاتا ہے، جھکنا سکھاتا ہے۔ آپ کے پیغمبر نے فرمایا اسلم تسلم، یہ میرے غلاموں تم جھکتے چلے جاؤ، اللہ تم کو بڑھاتا چلا بے جائے شک واہ 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 جتنا انسان جھکے گا، باپ کا ادب کرے، ماں کا ادب کرے، استاد کا ادب کرے، پیر کا ادب کرے، سید کا ادب کرے، عالم کا ادب کرے، بڑوں کا ادب کرے گا، اللہ اس کو عزت دے گا، بے شک سبحان اللہ اسی کو عزت دے گا۔ آپ جھکیں گے خدا آپ کو اٹھائے گا۔ جو اکڑا وہ لٹ گیا، اکڑا وہ لٹ گیا، جو جھکا وہ پار ہو گیا۔ واہ 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 یہ ہمارا اسلام، یہ اسلام کی تعلیم۔ تو اللہ کے نبی کو جبرائیل نے کہا سرکار اس نے بلی کو باندھا، تو نہ روٹی کے ٹکڑے دیے، نہ غریب کو چھوڑا تاکہ وہ دانے کھا کے بچ جاتی، بلی مر گئی۔ تو اللہ نے جب یہ عورت مر گئی تو رب نے کہا فرشتوں میرے یہاں انصاف ہے، میری نظر میں بلی کا بھی وہی مرتبہ ہے اور مفتی راجستھان کا بھی وہی درجہ۔ میرے یہاں سب انسان برابر، سب مخلوق برابر، انسان بھی مخلوق ہے، بلی بھی مخلوق، مخلوق میری ہے۔ ایک آپ کا بیٹا وفادار، ایک آپ کا بیٹا عالم، ایک بیٹا آپ کا مفتی، ایک بیٹا آپ کا بکریاں اور گدیاں چرائے گا۔ آپ کے 100 دن پورے ہو، کہیں گے مفتی صاحب اس بچے کو بھی میرا یہ کھیت دے دو، اس بچے کو، ارے بیٹا یہ تیرا بیٹا مفتی ہے یا کلیکٹر ہے یا اعلیٰ آفیسر ہے، عمر بھر تیرے قدم دھوئے، کہا بھلے مفتی صاحب اس نے قدم دھوئے، اس نے کبھی سلام نہیں کیا، مگر بیٹا تو میرا ہے، واہ واہ میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ کتنی 2 بوت 4 بیگھہ اس کو دینا، 4 بیگھہ۔ جس طرح سے باپ بیٹے پہ مہربان ہے، خدا اپنی مخلوق پہ اس سے زیادہ مہربان ہے۔ واہ واہ بے شک تو رب سبحان کیسے گوارا کرے گا کہ ایک بندی اپنی میری بلی کو مار دے؟ وہ بھی تو میری مخلوق ہے، بلی بھی مخلوق، عورت بھی مخلوق۔ واہ لہذا فرشتے اٹھا اس عورت کو دوزخ میں ڈالو۔ کہاں ڈالو؟ دوزخ میں۔ اب میرے بھائی بلی کو مارنے والی دوزخ میں چلی گئی، کچھ کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں، ڈالو دوزخ میں اور بلی کو مقرر کر دو، تاکہ جب تک قیامت کے دن حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کو۔ اپنے کہتے ہیں پیشی، سائیں مجھے پیشی کرنی ہے، جیسا پیشی آچار جو ہے، تو آپ پیشی میں کب جائیں گے؟ سنیچر کو جاؤ گے؟ جمعے کو جاؤ گے؟ خمیس کو جاؤ گے؟ اربعاء کو جاؤ گے؟ کب جاؤ گے؟ آچار۔ جس دن پیشی اتر جاؤ گے تو قیامت کا دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ بے شک حق آپ آج مرو چاہے 1000 برس بعد مرو، قیامت کا دن مقرر ہے، اس دن سب اٹھا دیے جاؤ۔ واہ اس سے پہلے کسی کو اٹھایا، نہیں جائے واہ لہذا قیامت میں حساب ہوا، حساب ہوا قیامت کے دن، تو کہا اس کو دوزخ میں ڈال دو اور بلی کو مقرر کرو، بلی اس کو کاٹتی رہے، اس کی بدتمیزی کا جواب دیتی ہے، اس کے ظلم کا جواب۔ سائیں کو فیصلہ کرنی تھی دو کا فیصلہ قیامت کو ہوگا، فیصلہ جب حساب کتاب ہوگا، تو اگر اس عورت کی نیکیاں بڑھیں گی تو جنت دے دوں گا، مگر اب تک تو بلی اپنا بدلہ لیتی رہی، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا بلی اپنا کام۔ میرے بھائی کیوں ہم ستائیں، کیوں اپنی بہنوں کو ستائیں، کیوں بھائی کا مال ہڑپ کریں؟ پوچھو میرے پیارے حاجی مستان سے کہ حاجی صاحب کتنا لے کے گئے؟ اندرا گاندھی آتی تھی رات کو، حاجی صاحب الیکشن آ گیا، دیکھو تمہارا بھائی تھا، یہ حاجی مستان نے خود ہم کو بتایا کہ حضرت ہم چیک کاٹتا تھا 50 کروڑ کا، 1000 کا نہیں، 1000 تو ویلو ہی نہیں ہے، 5 پیسے کے بارے، 50 کروڑ، 25 کروڑ، 70 کروڑ، 80 کروڑ چیک لے جاؤ۔ جس کے گھر پہ اندرا جاتی تھی رات کو بھیس بدل کے، اس کی قبر کا پتہ ہے کہ کہاں قبر ہے؟ وہ جو حاجی صاحب کیا لے کر گئے؟ کہا مفتی صاحب خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب خدا کا ڈنکا بجے گا تو کچھ نہیں چلے گا، سب یہی رہ جائے گا۔ تو ایسی ہماری کمزور زندگی بیٹا، تو ہم کیوں نہیں خدا کی عبادت کریں، کیوں نہیں ہم نمازیں پڑھیں؟ آپ کھیتی کرو، بزنس کرو، واپار کرو، گجرات جاؤ، کوئی اعتراض نہیں، اللہ آپ کو برکتیں دے، مگر دولت کے نشے میں خدا کو بھولنا یہ گدھوں کا کام ہے، انسان کا یہ کردار نہیں۔ انسان وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو ہر وقت خدا کے خوف سے تڑپتا ہے، ہر وقت تڑپتا ہے۔ تو مسلمان دیکھو خدا کا خوف، ایک بندے نے 99 خون کر دیے، کتنے قتل کر دیے؟ 99 ہکڑو 2 3 4 5 گنتے چلے جاؤ،
100 ایک کم 100. اب 100 خون ایک کم 100 کر کے اس کے احساس ہوا کہ مولانا حبیب الرحمان میں بڑا قاتل ہوں, میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب کیا دوں گا. بھائی غضب ہو گیا, کتنا بڑا میں نے پاپ گناہ کیا. بھاگا بھاگا کسی ملا جی کے پاس پہنچا, ملا جی ہمارا اسی کمپنی کا تھا, بیچارے کو پتا نہیں, صرف یوں لگانے سے تھوڑی انسان بڑا. ہاں کہا سائیں غضب تھی. بابا کیا ہوا؟ کہا صاحب میں نے اتنے خون کر دی. تو ملا جی تھے بیچارے میری طرح اتنے غریب, تو کہا لا حول ولا قوت, ارے مری تو 99 خون کیا, ہاتھ تو آئی کہ مجھے چاہل کی تو بخشش ہوگی کہ اب نکلی بھائی. اس کو آیا غصہ, اس مولوی نے تو میرا دل ہی توڑ دیا. ارے جھوٹ کہتا کہ ہاں بھائی توبہ کرا, تیری توبہ. بیٹے نے کہتا نکل گا سارا 99 خون کر کے میرے سامنے آیا. اس نے کہا یار 99 پورا 100 کر دو. اٹھائی تلوار مولوی صاحب کو دے پورا 100. ایسی مخلوق. اب چلا گیا اس نے دل توڑ دیا پورے 100 کرتے. 10-12 دن گزرے, پھر خدا کا خوف آیا, کہنے مجھے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوگی. جج راجستھان کا شورا جی, شرما جی, ورما جی نہیں ہوں گے, جج رب العالمین ہوں گے. مجھے پھر گیا کسی اچھے عالم کے پاس, سید صاحب جیسا نیک بندہ, حضرت میں نے 100 خون کیے, کیا مجھ جیسے گنہگار کی بھی توبہ قبول ہوگی خدا کی سرکار میں؟ کوئی راستہ مجھے بتا دو, میں توبہ کروں گا. وہ نیک, اس نے کہا بیٹا اللہ نے قرآن میں فرما ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. رب کی رحمت کا مایوس نہ تھی, وہ بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توبہ کرنا بندے کا کام ہے اور کرم کرنا رب کا کام ہے. بے شک بے شک. ولا لا تقنطوا من رحمت اللہ, رب کی رحمت کا مایوس نہ تھی, ان کی رحمت بے حساب ہے. واہ جاؤ وہ بسی آئے, گاؤں کا نام بتائیں کون سا؟ بیت المقدس. کیا نام ہے اس کا؟ بیت المقدس. کعبہ ہے, نبیوں کا کعبہ. مکہ مکرمہ تو انسانوں کا کعبہ ہے, اور بیت المقدس نبیوں کا. بے شک. واہ واہ. کہاں ان بستی میں بن, وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے, ولی رہتے, عالم. تو پتہ چلا پہلے زمانے کے اندر بھی ولیوں کی قدر تھی. بے شک. واہ. اللہ والوں کی. وہ کہتا تو کہا لو بیٹا میں توبہ کروا دوں, وہ بھی تو مولوی تھا, نیک تھا. نہیں, سید صاحب مجھ سے آگے, مفتی صاحب مجھ سے آگے, پیر صاحب اور آگے, فلاں صاحب ان کے پاس. جتنا نیک زیادہ ہوگا اتنی توبہ جلدی قبول ہوگی. پتہ چلا نیکوں کے قدم چومنا آج کی ادا نہیں ہے, پرانی ادا ہے, صدیوں کی ادا ہے. تو آپ غوث کی محبت میں دیوانہ بن کے کمال نہیں کر رہے ہو, یہ تو پرانی رسم چلی آ رہی ہے. اللہ والے ہوتے دنیا ان کو پیار کرتی, دنیا ان کو سلام کرتی. جاؤ بیت المقدس, وہاں ولیوں کی نگری ہے, نبیوں کی نگری ہے. کئی اللہ کے ولی زندہ ہیں, کسی اچھے ولی کے ہاتھ پہ توبہ کر لے, اللہ تیری خطاؤں کو. بیچارہ بھاگا اپنے جیسلمیر والے باڑمیر والوں کی طرح. جوتی پہلے تمہارے لوگ چلتے تھے جوتی ہاتھ میں لے کے, یاد اب تو روڈ بن گئے, میرے بیٹھوں میں سے گاڑیاں آ گئی, تو یوپی کو ہاتھ میں لے گا, سب رئیس بن گئے. پہلے تمہارے باپ دادوں کی حالت پوچھو کیا تھی. بیٹا یہ 4 پیسوں کی قدر کرو, یہ نقشہ کل بھی بدل سکتا ہے, کوئی ممکن واقع ناممکن نہیں. جتنا اللہ دے اس کو بچا کے رکھو, فضول خرچی مت کرو. موبائل کا باپ کی کفن میں پہلا ہو گیا کیا, اتنے بڑے بڑے موبائل. آپ اس موبائل کے بجائے کچھ کھانا کھاؤ اچھا, غریبوں کو دو, اپنی بہن کو دو, اپنے بھائی کو دو, اپنے بھتیجے کو دو, تو بیڑا پار ہوگا. یہ موبائلوں میں کیا پڑا, بیماری پیدا ہوتی ہے, آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے. دیکھنا دنیا میں اب تحریک چلی ہے کہ امریکہ کی سازش تھی موبائل ایجاد کر کے سب کو سارے بیمار کر دیا, سب کو نامرد بنا دیا. بربادیاں آ رہی ہیں, کیوں آپ اس پڑھو. آپ کو اللہ نے 2 پیسے دیے تو اس کو بچا کے رکھو, بینک میں کھاتے کھولو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, ماں باپ کو حج کراؤ, بہنوں کی مدد کرو, تو یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت. کیوں پیسے برباد کر رہے ہو. وہ بیچارہ بھاگا, جوتی لی تمہاری طرح ہاتھ میں, ہمارے سیٹ کی طرح. یہ سیٹ پرانا, جوتی اپنے چلتے نا, ارے سفر کرتے جوتی کہاں لیتے تھے, بولو بیٹا ہاتھ میں لیتے, کبھی ریت پیر پھنسی نہیں تھا, اٹھا جوتی کے ماتھے, تو جوتی اٹھاتے تھے. اس نے جوتی اٹھائی اور بھاگا,
کہاں جا رہا؟ بیت المقدس، بے شک واہ نبیوں کا کعبہ اور ولیوں کا گڑھ، ولیوں کا گڈ واہ واہ کیوں بھاگا کہ نہیں موت؟ کیونکہ خدا کا خوف تو ہے، موت آ جائے گی تو توبہ نہیں کر پاؤں، واہ واہ دوزخ میں چلا جاؤں۔ بھاگا، خدا کی قدرت چلتے رہے۔ جب دونوں اس گاؤں سے نکلا قدر پورے سے بیت المقدس، دونوں کے بیچ میں گیا ملک الموت آ گیا۔ اللہ اللہ کون آ گیا؟ ملک الموت، جو گھر میں بربادی پیدا کرتا ہے، ماں سے بیٹے کو چھینتا ہے، باپ سے جوان بیٹا چھینتا ہے، دلہن سے دلہا کو چھینتا ہے، خوشی کے گھر میں غم کے بادل برساتا ہے اور مسکراہٹ کی جگہ پہ خون کے آنسو ٹپکا دیتا ہے، اسی کا نام ملک الموت۔ خوشی کی گھڑیوں میں طوفان مچا دیتا ہے۔ یہ بارات جا رہی تھی بیاور کے پاس، 7 آدمی گھر کے تھے حاجی صاحب، ایکسیڈنٹ ہوا، 7 کے 7 دلہا بھی گیا اور دلہن بھی گئی۔ کیا اس گھر میں کبھی خوشی آئے گی؟ آنسو کے سوا کیا بچا؟ میرے پیارے، میری قوم سمجھتے نہیں ہے خدا کی قدرت بڑی ہے، ہماری عقل اس کو سمجھ کوئی غلطی ہوگی کہ پورا گھر لٹ گیا، پورا خاندان لٹ گیا، اور جہاں خوشیاں تھی کہتے تھے ٹہکے تھے وہاں پر آنسو اور چیخوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا کو یاد کرو، رب کو یاد رکھو، اسلام کی طرف آؤ، ماں باپ کے قدم چومو، بھائیوں کی مدد کرو۔ تو بھائی کو 5 روپے دے گا، اللہ تجھے 50 روپے عطا فرمائے۔ اسلام کی تعلیم بیچ میں پہنچا اور ملک الموت آ، چکر آیا، گر گیا، مگر تھا آپ کی طرح دیوانہ۔ کیا تھا؟ کیوں؟ اس کی تمنا تھی کہ میں پہنچوں اور کسی ولی کے ہاتھ پہ توبہ کروں تاکہ اللہ جنتی بنائے۔ تو گرا، ہمت تو رہی نہیں، تو وہ پیٹ کے بل کھسکا، اللہ اللہ بے شاید شک میں واہ پہنچتا، واہ روح نکل گئی، کھیل ختم ہو گیا، وہ دیا بجھ گیا، چراغ بجھ گئے، روح نکل گئی۔ عذاب کے فرشتے آ گئے۔ کس کے فرشتے آئے؟ عذاب کے فرشتے آ کہ گئے۔ یہ قاتل ہے، ہاں 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ ادھر یہ جماعت آئی، ادھر دوسری والی جماعت آئی، رحمت والی، کہ یہ جنت کا حقدار، ادھر تو آ رہا تھا، ادھر ہی تو آ رہا تھا۔ بے شک، اللہ دونوں گروپ کے فرشتے آ گئے۔ یہ حدیث ہے، دیکھو خدا کا خوف کتنی بڑی دولت ہے۔ بے شک، اگر بھائی صاحب 1 پوائنٹ ہماری زندگی کا، سید صاحب 1 پوائنٹ اے خدا کا خوف۔ بے شک، اگر خوف پیدا ہو جائے تو ہم گناہ کر ہی نہیں بے سکتے۔ شک، بے شک کوئی بے نمازی آپ کو نہیں ملے گا، جواری آپ کو نہیں ملے گا، پتہ کھیلنے والا آپ کو نہیں ملے گا، سود بیاج کھانے والا نہیں ملے گا۔ مسلمان کو خدا کا خوف ہو جائے تو کہنے مفتی صاحب میں تو گناہ نہیں کروں بے گا، شک، مجھے مرنا ہے بے شک، اور مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں اپنے باپ کی خدمت کروں، اپنی ماں کی خدمت کروں، اپنے بھائیوں کی کروں، اپنے پڑوسی کی کروں، مفتی صاحب کی کروں، پنڈت جی کی کروں، چودھری کی کروں، سید کی کروں۔ میں تو انسان کی خدمت کروں گا تو مجھے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ بے شک حق یہ مومن کا خوف ہو تو یہ کام کرے گا، اور خوف نہیں ہوگا تو الٹا چلے گا، حرام کا کام کرے گا۔ وہ فرشتے آگے کہ یہ دوزخی، ادھر کے فرشتے آئے کہ نہیں یہ رحمتی، ہم جنت میں۔ اب دونوں کی ٹکر ہو گئی، میرا رب سب دیکھ رہا، رب کو سب روشن ہے، تو کہا تو سب کا استاد ہے بے شک، جبرائیل، ہاں تو سب کا استاد ہے، اور استاد ہے جبرائیل، سب فرشتوں کا سردار، کہ تو جا کے دونوں گروپ میں فیصلہ کر دے۔ کہا مولا تیری عظمت پہ قربان کیا فیصلہ کروں؟ کہ مدن، کیا نام اس کا؟ قدن پورہ، قدن پورے کی زمین کو ناپ اور بیت المقدس کو ناپ۔ ہاں ہاں اللہ قدن پورے سے چلا بیت المقدس واہ جانا، واہ تو زمین کو ناپ، اگر یہ قدن پورے سے قریب ابھی ہے ہاں تو دوزخی، ہاں جو ابھی عذاب کی گھڑی سے نکلا، اور اگر بیت المقدس کے قریب جا چکا تو رحمت کے قریب آ چکا۔ جبرائیل نے کہا ٹھہرو بابا، لڑو مت، ماں فیصلہ کرے آپ کو، رکی ونجو۔ فرشتے رک گئے۔ ہاں جبرائیل امین زمین ناپی حاجی صاحب، تو جہاں اس کے مولانا حبیب الرحمان قدم تھے، ہاں ہاں بالکل زمین کے بیچ میں، بیچ میں، قدن پورا ہاں اور بیت المقدس کے بیچ میں، تو امید نہیں تھی بیچ میں ہے، ہاں ہاں مگر گرا، گرا، تو ادھر نہیں گرا، ہاں ادھر نہیں گرا، بیت المقدس کی طرف، ادھر گرا۔ یہ عشق ہے بے شک، کہ شاید بھی پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، سینے سے چلتا، سینے پہ چلا، جس کو ہاں۔ سر کو۔
यूं गिरा हाँ। तो 5-6 फीट का लंबा इंसान था, 6 फीट उधर चला गया। अल्लाह सुभान तो जिब्राइल ने कहा मेरा रब, हाँ। कदम तो इसके दोनों के बीच में है, हाँ। मगर इसका पूरा जिस्म 7-6 फीट का इधर आ गया, हाँ। 7 फीट इधर आ गया, तो खताओं को माफ कर दिया, वो जन्नत का सरदार बन गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रहमत हक बहाना में जोयत, बहाना में जोयत। अल्लाह की रहमत आपकी कीमत नहीं लेती बेटा, तू सुठो है, सोहिणु है, समूह है, फमू है, आली सर है, फाली सर, ये इस्लाम नहीं देखता। है, इस्लाम ये है, कहता वाह। तू नमाजी कितना पढ़ा, वाह वाह वाह। इबादत तू कितनी करता है, वाह। आंसू तू कितना बहाता है, खैरात तू कितनी करता है, माँ के कदम तूने कितनी बार चूमे, बाप की पेशानी कितनी तूने चूमी, और खाबे का तवाफ कितनी बार किया, वाह, गरीबों वाह, की वाह। मदद कितनी की है, भाइयों को सलाम कितना किया, सैयद का हाथ कितना चूमा, इसको बता बेटा, फिर तेरा फैसला। वाह वाह वाह। वो नहीं देखा जाएगा, अमल देखा, नेकी देखी जाएगी। आप अगर अमल अच्छा करेंगे तो यहाँ भी कामयाबी, वहाँ भी कामयाबी। बेशक अमल अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं। शक्ल, सूरत, जात पात का इस्लाम में कोई गुजर नहीं। इस्लाम अमल चाहता है कि आप नमाज कितनी पढ़ते हो, इबादत कितनी करते हो, गौसे आजम की याद में कितने जलसों में आप गए, कितनी देर आप बैठे। अब क्योंकि आपको सुबह खेती भी करनी है, जोर से बोलो क्या करनी है, खेती खेती है मौलाना, जीरा, माशाल्लाह जीरा। तो खेती करना भी सुन्नत है। क्या है? जोर से बोलो, सुन्नत। नबियों की सुन्नत, बेशक और ये जिक्र सुनना भी सुन्नत, हाँ। मौजूद सुन्नत न करा, बेशक महफिल में बैठना भी सुन्नत है, और खेती करना भी सुन्नत है। तो मैं तकरीर खत्म करता हूँ। एक सुन्नत अदा हो गई, सुबह तुम जल्दी उठना, फजर की नमाज पढ़ना और खेती में काम करना। सुभान अल्लाह। क्योंकि बाल बच्चों के लिए कमाना भी इबादत। हाँ बेशक अब एक मरतबा दुरूद और पढ़िए फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु ये आदमी जन्नती कैसे बना? कोई भाई मुझे बताए कि मुफ्ती साहब, जो आदमी इधर से चला और बैतुल मुक़द्दस जा रहा था, बीच में उसके मौत आई तो इधर सिर के गिर गया, तो सर के बल गिरा, तो 5-6 फीट जो सर के बल गिरा वो उधर हो गया बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। बेटे याद रखो, ये उसको जन्नत मिली खौफ की वजह से। बेशक हक। किसकी वजह से मिली? खौफ। उसको खौफ था कि मैं जल्दी पहुंचा, हाँ जल्दी वाह, वाह। बेशक तौबा करो, बेशक नहीं तो मर जाऊंगा। बेशक तो खुदा का खौफ हर जगह काम आता है। हल्का भी आपने खौफ कर लिया और खुदा को पसंद आ गया तो यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी। और आप याद रखो, अगर आपके दिल में खुदा का खौफ है तो चाहे मुफ्ती साहब तकरीर करें, चाहे सरकार ताज हुसैन क़िबला तकरीर करें, चाहे कोई और तकरीर करे, खुदा का खौफ होगा तो तकरीर असर करेगी। बेशक हक। तो खुदा का खौफ नहीं है तो पत्थर पे चाहे भादों की बारिश हो चाहे सावन की बारिश हो, घास उगी है कभी हाजी साहब? हाँ बेटा, पत्थर की चट्टान पे घास उगेगी? बारिश तो वहां भी हुई, बारिश तो यहाँ हुई। तेरे खेत में हुई बारिश तो खेत चमन बन गया, और पत्थर की चट्टान पे हुई तो चट्टान की चट्टान रही, कुछ भी नहीं हुआ। तो बेटा खुदा का खौफ होगा तो तुम्हारा दिल इस खेती की तरह होगा। बेशक वाह। मेरी तकरीर भी असर करेगी, हजरत पीर साहब क़िबला की तकरीर असर करेगी, सब चीजें काम करेंगी। और अगर आपका दिल पत्थर की जगह है तो न मुफ्ती साहब की गुफ्तगू असर करेगी, न पीर मुर्शिद की गुफ्तगू असर करेगी। हमें दिलों में खुदा का खौफ पैदा करना है। मुसलमान उसे कहते हैं जो खुदा से डरे। देखो आप लोग किसान हो, जोर से बोलो क्या हो? आपने ऊँट खरीदा, अब हमारी हुकूमत को होश आएगा ऊँट मर गए इनकी नादानी से, लंबी कहानियां हैं। तो कहा कि भाई ऊँटों के नाम पे इनको लोन दो ताकि किसान भाई ऊँट खरीदे। पहले तो बीमारी पैदा कर दी ट्रैक्टर की फैक्टर की, अब तुम्हारा बाप ऊँट कहाँ से मिले? खत्म कर दिया ऊँट। कहा मुल्क का रौनक चली गई, मुल्क का बरकत चली गई। तो आपने ऊँट को नकील डाली जिसको आप मुहार कहते हैं। क्या कहते हो? अब मुहार पकड़ी डाल के आपने एक मासूम बच्चे उसको देख कितना बड़ा, 50 साल का है तो 5 साल का, कितने साल का है? 5 साल के बच्चे को आपने मुहार दे दी। कसम तुम्हारे रब की मुझे बताओ, बच्चा इधर चलेगा ऊँट इधर जाएगा? इधर जाएगा। क्यों? मुहार है, मुहार की तासीर है। ऊँट कहेगा नादान, बेमुहार वाला ऊँट औड़गा। औड़गा क्या कहते हैं? घोड़ा अलग है, मुहार वाला अलग है। वाह वाह बेशक वाह वाह। तो
وہ کپڑی جو شراب پیتی ہے، جوا کھیلتی ہے، لڑائی کرتی ہے، سود کھاتی ہے، شراب پیتی ہے، ماں باپ کو ستاتی ہے، لونڈیوں کو لے کے الگ ہو جاتی ہے، وہ بے مہر والی ہوتی ہے۔ بے شک وہ کیا ہے؟ بے مہر والی۔ اور تم تو مہر والے ہو نا۔ تمہاری مہر کہاں کا مفتی صاحب مہر ہے؟ میں نے مہر ڈالی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مہر ہے آپ کے دل کی۔ اب جہاں رب کہے گا ادھر ہی تو چلو گے۔ بے شک واہ مفتی صاحب وہ شراب بیٹا اس کو شراب پی رہی، وہ جوا کھیلتا ہے، جوا کھیلنے، وہ قتل جھگڑا کرتا کر، وہ بے مہر والا اونٹ بے ہے۔ مہر والا۔ اور بے مہر والا اونٹ ادھر بھی منہ ڈالے گا، ادھر بھی ڈالے گا، اپنے کھیت میں ڈالے گا، دوسرے کھیت میں لوگ پتھر ماریں گے، اور مہر والا کدھر منہ ڈالے گا؟ نہیں، جب تک میرا مالک نہیں کہے گا اناج بھی میرے پہ حرام ہے، تو آپ اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر۔ واہ واہ سائیں مجھے اونٹ دسو، سائیں مجھے، ارے تو جیسے بیٹے سے پیار کرتا ہے ایسا پیار اونٹ سے کیوں کرتا ہے؟ تو آپ کا ضمیر کہے گا مفتی صاحب وفادار اونٹ ہے، مہر والا اونٹ ہے، اشارے پہ چلتا ہے، غلط قدم نہیں اٹھاتا ہے، اس لیے میرا اونٹ بہت اچھا ہے، اس کو جوتے پڑتے ہیں، اس پہ رحمت برستی ہے۔ تو بے دین والا آدمی بے مہر والا ہے، اور دین والا مہر واہ بے شک واہ ہم مہر والے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں رب کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں نبی کے پیچھے بے چلنا شک ہے، بے شک ہمیں رسول کے پیچھے چلنا ہے، اور ہمیں مرشد کے پیچھے۔ بے شک تمہاری مہر ایک تو رب کے ہاتھ میں اسلام کی، ایک محبوب کے ہاتھ میں امت کی، بے شک ادھر بھی مہر، ادھر بھی مہر، بے اس شک کان میں بھی، اس کان بھی مہر۔ بے شک۔ اب یہ بچ گیا، اور یہ مہر مرشد والی ہو بے شک۔ گئی۔ کیا خلیفہ صاحب، اللہ کی مہر بھی آپ کے ناک میں، محبوب رسول عربی کی مہر بھی، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہو، رسول کے امتی ہو، اور مرشد کا مرید ہو۔ تو جس کے گلے ناک میں 3 مہر ہو، کیا اونٹ وہ آنا بنے گا؟ نہیں۔ جوتے کھائے گا؟ تو آپ الٹے کیوں جا رہے ہو؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نیک راستے پہ کیوں نہیں چلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سید پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ کے صدقے میں، اور سرکار غوث اعظم کے شہزادے علی وقار سرکار تاج حسین قبلہ کے صدقے میں آپ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین متی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے اللہ بچائے، اور حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کو